अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लफ्ज़ी वजाहत आयत नंबर 234 से 242 तक, आयत 234 to 242। वल्लज़ीना, और वो लोग, युतवफ़्फ़ौना, जो फौत कर लिए जाते हैं। रूट है इसका वाव फा या। वाफी कहते हैं मुकम्मल को, पूरा ले लेना। तवफ़्फ़ा या तवफ़्फ़ा का मतलब है पूरे का पूरा ले लेना, यानी फौत कर लेना। क्योंकि मरने के बाद न इंसान की रूह इंसान के बस में रहती है और न जिस्म, दोनों ही चले जाते हैं, तो मौत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमानों में से। व और यज़रूना, वो छोड़ जाएं। वाव दाल रा इसका रूट है। वज़रा यज़रू, छोड़ना, अपने हाल पर रहने देना, यानी जैसे हैं जहां हैं। अज़वाजन, ज़ौज की जमा, बीवियां। यतरब्बसना, वो रोके रखें, इंतजार करें, मुराद है इद्दत गुजारे। तरब्बस यतरब्बसु बिअन्फुसिहिन्ना, साथ अपने नफ्सों के, यानी अपने नफ्सों को, अपने आप को रोक कर रखें। किससे? निकाह से। अरबाअता, 4, अशहुरिन, महीने, शहर की जमा। व अशरा, और 10, यानी दिन। दिन ब्रैकेट में लिख लें। फ़इज़ा, फिर जब, बलगना, वो पहुंच जाएं। बलग यबलुगु, बुलूग, पहुंचना, बुलूगत भी इसी से है। अजलहुन्ना, अपनी मियाद को, यानी इद्दत की मुद्दत खत्म कर चुके, 4 माह 10 दिन। फला, तो नहीं, जुनाह, कोई गुनाह, कोई ब्लेम, अलैकुम, तुम पर, किस पर? औलिया पर। फीमा, उस मामले में जो, फ़अलना, वो औरतें करें, फी में, अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के मामले में, अपनी जात के बारे में जो भी वो करें, तुम पर कोई ब्लेम नहीं। बिल मारूफ, भले तरीके से, मारूफ तरीके से, एक्सेप्टेबल वे से। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, साथ उसके जो तुम अमल करते हो, खबीर, खबर रखने वाला है, खूब जानता है। वला जुनाह, और नहीं कोई गुनाह, कोई ब्लेम, अलैकुम, तुम पर, यानी जो निकाह का इरादा करने वाले हैं उन पर, यानी औरत बेवा हो चुकी है तब उससे कोई और शादी करना चाहता है, उसकी बात हो रही। वला जुनाह, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, उस मामले में जो, अर्रस्तुम, इशारतन, की तुमने। अर्रज़ा का लफ्ज़ जो है, ये अर्रज़ा युअर्रिज़ु तारीज़ से है, जो तसरीह की जिद है। तसरीह का लफ्ज़ सराहत से, यानी सराहतन कोई बात करना, क्लियरली बात करना, ओपन वर्ड्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। और तारीज़ का मतलब है इशारतन बात करना, यानी गोल मोल बात करना, which is not clear। असल में ये लफ्ज़ अर्ज से है, और अर्ज कहते हैं किनारे को, यानी बात को किनारे किनारे से करना। मेन जो असल मकसद या मतलब है उस पे ना आना, उसको छुपा के या शुगर कोट करके पेश करना। मुराद है इससे इशारे किनारे में बात करना। बिही, साथ उसके, मिन खितबतिन निसा, खितबा खाताबा से है। खतब कहते हैं शान को, हालत को। मा खतबुकुम, क्या हाल है तुम्हारा। और खतबा यख्तबु का मतलब होता है निकाह का पैगाम देना। खिताबत कौल को कहते हैं, बात को कहते हैं। मंगनी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खितबा, क्योंकि मंगनी भी प्रपोजल का भेजना और उसका एक्सेप्ट होना है। तो यहाँ मुराद है मर्द का खुद को औरत पर पेश करना, यानी प्रपोजल देना। अन्निसाई, औरतों के मामले में, और मुराद है यहाँ बेवा औरतें या जिनकी शादी नहीं हुई। औ या अकनन, तुम, छुपाया तुमने। अकनन युकनिनु, इकनान, काफ नून, नून इसका रूट है। कन कहते हैं किसी चीज को महफूज जगह छुपाना। कान भी शायद इसीलिए टू कंसील के मानों में आता है। कंसील में भी पहले बस CON ही है। फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में, अपने नफ्सों में। या तुमने उसको छुपा लिया अपने दिल में, बात नहीं की, सिर्फ इरादा ही किया, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं कि इंसान किसी
بیوہ عورت کے بارے میں شادی کا سوچے. علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن، سا ان قریب، تذکرون تم ذکر کرو گے، ہن ان عورتوں کا، یعنی تم ان عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں بات کرو گے اپنے دوستوں سے یا اپنے فیملی سے، یا ان کے بارے میں اپنے دل میں سوچو گے. have them in mind. ولیکن لیکن لا تواعدوہن، نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے، یعنی عورت سے وعدہ نہ کرو کہ میں ضرور تم سے شادی کروں گا، سرن چھپ کر، یعنی تمہارے دل میں بات چھپی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت سے خفیہ وعدہ نہیں کرو گے. الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً بھلی، معلوم، وہی جس کا اوپر ذکر گزر چکا. ولا اور نہ تعزمو تم ارادہ کرو، عزم کرو، ڈٹرمنیشن کے لیے آتا ہے. عقدتا، عقدہ گرہ، کانٹریکٹ کے لیے آتا ہے. النکاح نکاح کا، نکاح کی گرہ، یعنی نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو کیونکہ عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، ریچ، الکتاب عدت، لکھی ہوئی چیز. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو، مراد ہے لکھی ہوئی مدت، عدت. اجلہ اپنی میعاد کو، اینڈ کو. وَعَلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ پس ڈرو اس سے. حذر یحذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، احتیاط کرنا، محتاط رہنا، کسی کے غیظ و غضب سے بچنا. وَعَلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے، فوربیئرنگ ہے. لا جناح نہیں کوئی گناہ، نہیں کوئی بلیم، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم نے طلاق دے دی. طلق یطلق تطلیق، عورت کو آزاد کر دینا. النساء عورتوں کو، ما لم اگر نہیں، ما یہاں دو معنوں میں آ سکتا ہے. ایک ہے شرطیہ اور اس صورت میں ما کا معنی اگر ہو سکتا ہے، اگر، اور دوسرا ابھی تک، ما لم یعنی ابھی تک نہیں، تمسوہن تم نے چھوا ان کو، you did not touch them، مس یمسو، اور مراد یہاں محض ہاتھ سے ٹچ کرنا نہیں، مباشرت مراد ہے. او یا تفردو تم نے مقرر کیا، تفردو فرد یفرد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قطعی طور پر لازم کر دینا، فرض نماز اسی سے ہے، اسپیسیفائڈ مراد ہے یہاں. لہن ان کے لیے، فریضتاً an obligation مراد ہے مہر، مقرر کردہ چیز، لازم کردہ چیز. فریضہ کا کیا معنی؟ لازم کردہ چیز. جیسے فریضۃ الصلاۃ ہوتا ہے تو نماز میں جو حصہ، جو پورشن لازم کر دیا گیا، obligatory. ومتعوہن اور مال و متاع دو ان کو، میم تا عین، متع یمتع تمتیع، یعنی دو ان کو فائدے کی چیز کچھ. علی الموسع کتنی دو، علی اوپر، الموسع وسعت والے کے، اوسع یوسع ایسع وہ شخص جو اپنا کاروبار وسیع کر چکا ہو، یعنی خوب مال ہے اس کے پاس، بہت سا بزنس ہے، خوشحال شخص ہے. موسع، دیکھیے کہ موسع جو ہے نا مفعل ہے، فاعل کا وزن ہے یہ، ٹھیک ہے. وسعت دینے والا، موسع کا لفظی معنی کیا ہے؟ وسعت دینے والا. کس چیز کو وسعت دینے والا؟ کس چیز کو بڑھانے والا؟ اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، یہ ہے لفظی معنی. تو پھر جو کاروبار بڑھا لے اور جو مال میں اضافہ کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خوشحال ہو جاتا ہے. قدرہ اس کا اندازہ، یعنی اس کی وسعت کے مطابق، جتنا اس کے پاس زیادہ ہے، دس مچ اور دس مچ، یعنی قدر کا مطلب اندازہ، یعنی کہ ایسٹیمیٹ کرنا کسی چیز کا. وعلی المقتر اور اوپر تنگ کرنے والے کے، یعنی اپنے کام کاروبار کو سمیٹنے والے، تھوڑا کر لینے والے، یعنی وہ شخص جس نے اپنے کام کا دائرہ تنگ کر دیا ہو، بزنس کو وائنڈ اپ کر دیا ہو، تھوڑا بہت کام رہ گیا، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو اقتر یقتر اقتار مراد ہے اس سے فقیر شخص یا غریب شخص. لفظی معنی قطر کا ہوتا ہے دھواں، قاف تارا قطر. اور دھواں کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟
میل کچیل کی. اور میل کچیل کی اس کی علامت ہوتی غربت کی کہ انسان کے پاس اتنا نہیں کہ وہ نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے. تو مقتر کا مطلب فقیر شخص، خستہ حال شخص. قدرہ اس کے اندازے کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، جتنا اس کے پاس ہے تھوڑا بہت. متاعن فائدہ پہنچانا ہے، پروویژن دینا ہے. بالمعروف معروف طریقے سے. حقاً حق ہے. حق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پیچھے بتا چکے. حق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز کیا ہو. ایک لفظ بول دیں جو اس کو ریپریزنٹ کرتا. ثابت. حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت شدہ بات، وہ چیز جو لازم ہے. علی المحسنین محسنین پر. محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی. کون ہوتا ہے محسن؟ جو احسان کرے، اچھے طریقے سے کام کرنے والا. وَإِن اور اگر طلقتموہن طلاق دے دی تم نے ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوہن تم چھو ان کو، ٹچ کرو ان کو، یعنی مباشرت کرو ان سے. وقت اور تحقیق فرضتم تم نے مقرر کر دیا، لہن ان کے لیے، یعنی اسپیسیفائڈ فار دم، کیا؟ فریضتاً مہر. فنصف تو آدھا ہے، ما جو فرضتم مقرر کیا تم نے، اللہ مگر، ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں. عفا یعفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، فرگو کر دینا. او یا یعفوا معاف کر دے. الذی وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ. مراد ہے اس سے شوہر، کیونکہ وہی طلاق دے سکتا ہے، وہی گرہ کھول سکتا ہے. وَأَن اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو. مردوں سے کہا جا رہا ہے. اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے. اقرب کس کے وزن پر ہے؟ افعل کے. اور افعال کے وزن سے معنی میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ زیادہ ہونے کی. اقرب یعنی کمپیریٹیولی زیادہ. اقرب للتقوی تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا اور نہ تنسو تم بھولو. نسی ینسا سے بھولنا، نسیان بھی اسی سے ہے. الفضل احسان کو، گریشیسنس کو. بینکم آپس میں، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا، زائد، یعنی حق سے زیادہ دینا احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. بینکم آپس میں، یعنی شوہر بیوی. ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، خوب خوب دیکھ رہا ہے. حافظو حفاظت کرو. حافظو امر کا صیغہ ہے، حافظا سے ہے یعنی حفظ. علی الصلواتی نمازوں پر. صلاۃ کی جمع ہے صلوات. والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز پر. وسطی کا لفظ وسط سے ہے جو دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطاً، تو دو چیزوں کے بیچ کی چیز. تو چونکہ 5 نمازیں ہیں کل، تو 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف، اثر کی طرف اشارہ ہے. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو یعنی نماز میں. للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر. فَإِن پھر اگر خفتم ڈرو تم، if you fear، فرجالن تو پاؤں پر. رجال رجل سے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور راجل پیدل چلنے والا، تو راجل کی جمع ہے رجال. او رکبانن یا سوار، راکب کی جمع. رجال کس کی جمع؟ راجل کی، اور رکبان راکب کی. تو رجال ہے آن فٹ اور رکبان ہے رائڈنگ. فَإِذَا پھر جب امین تم امن میں آ جاؤ، سیکیور ہو جاؤ، خوف دور ہو جائے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو. کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو. علم یعلم تعلیم، کیا سکھایا؟ ما جو لم نہ تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے آ کے ان کی جان لے لیتے ہیں. منکم تم میں سے. ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، زوج کی جمع. وصیتاً وصیت کرنا ہے، لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے. متاعن فائدہ پہنچانا، الی الحول 1 سال تک. حول کو سال کہتے ہیں، عام بھی آتا ہے لفظ،
حول کو حول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. حال یحول حول، حائل ہونا، گھومنا. ماحول. غیر اخراج، بغیر نکالے. اخراج اخرج یخرج، اخراج نکالنا. فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں نہیں خود ہی. فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، من معروف بھلے طریقے سے. واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے. مطلقات مطلقتن کی جمع ہے، مطلق جس کو طلاق دی گئی. متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے. حقاً حق ہے، لازم ہے، ثابت بات ہے، بس ہو گئی. علی المتقین متقین پر. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات یعنی احکامات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو، عقل استعمال کرو. اپنی عقل کس میں استعمال کرو؟ اللہ کی آیات کو سمجھنے میں. آج کی آیات سے متعلق کچھ اور بھی ہے. کس صورت میں کتنا مہر دینا ہوتا ہے؟ مثلاً جب نکاح ہوتا ہے تو پھر مہر مقرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے، تو ادائیگی پوری کی پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک عورت کا نکاح ہوا، یعنی یہ آئیڈیل سچویشن ہے، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی. اب شوہر کو کیا کرنا ہوگا؟ جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ پورے کا پورا دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر نہیں مقرر ہوا اس وقت، اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور اتنے میں طلاق دے دی گئی. تو اب کیا ہوگا؟ متع طلاق صرف دینا ہوگا. وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور دوسرا اپنی حیثیت کے مطابق. تیسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو پھر کتنا ہوگا؟ آدھا مہر دینا ہوگا. ایک اور صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا لیکن رخصتی ہو گئی. اب شوہر کو کتنا مہر دینا ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ خاص مقرر نہیں ہوا تو وہ مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل یہ ہے کہ جو فیملی ٹریڈیشن ہے عام طور پر اس لڑکی کی دوسری بہنوں کو جو ملا ہے، یا دیگر خالات ممانی وغیرہ کا جو خاندان کی اور عورتوں کا جیسے مقرر ہوا، اسی کے تقریباً برابر ہوگا. تو جہاں جہاں آئے گا تو پھر یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر لیے جائیں یعنی فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہو، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. یتربصن وہ عورتیں انتظار کریں، روک کر رکھیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، شادی نہ کریں. اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشرہ اور 10 دن. یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ 4 مہینے 10 دن یعنی تقریباً 130 دن، جو 17 ہفتے اور 5 دن بنتے ہیں. اتنے دن وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی. اب یہ جو 17 ویکس ہیں، تو اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی بھی بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ حمل کے 16ویں ہفتے 16th ویک میں اور اس کے اختتام پر عموماً بچے کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی 100% یقین ہو جاتا ہے اس وقت تک کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر جب تک بچہ نہیں ڈیلیور کرے گی شادی نہیں کر سکتی. کیونکہ شوہر کا فوت ہونا، ذرا امیجن کیجئے کہ ایک لڑکی جس کا نکاح ہوا، اب وہ ایک انتظار میں ہے، ایک خوشی میں ہے کہ رخصتی ہونے والی، سب تیاریاں بھی مکمل ہیں، اتنے میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لڑکا فوت ہو جاتا ہے، اس لڑکی پہ کیا گزرے گی؟ غم اور صدمہ ہوگا نا. تو یہ جو 4 months اور 10 days کا پیریڈ ہے، اور یہ کون سے 4 months ہوں گے پھر؟ ہلالی یعنی چاند کے مطابق. یہ بار بار یاد دہانی اس لیے کراتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کیلنڈر یوز نہیں کرتے، تو پھر وہ جب ڈیٹس عموماً کسی بھی چیز کے نکالنے لگتے ہیں تو دوسرے صحیح نکالتے ہیں، جبکہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ان تمام معاملات میں جو دین سے متعلق ہیں اس میں
लूनर कैलेंडर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहरहाल औरत के लिए शौहर की वफात एक बहुत बड़ा सदमा होता है, और सदमे के असरात दूर करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होती है। फिर कहते हैं ना कि टाइम इज अ बेस्ट हीलर। वक्त के साथ साथ इंसान को एडजस्ट करना आ जाता है। तो गम की कैफियत के इजाले के लिए अल्लाह ताला ने दरअसल मर्दों पे पाबंदी लगाई कि वो औरत को उस सदमे से निकलने दें और उसको प्रपोज ना करें और उससे शादी ना करें, क्योंकि शादी के बाद दो लोगों की बाहमी ज़हनी हमाहंगी भी बहुत ज़रूरी है। अब लड़की की शादी तो किसी और से हो जाए, मसलन ऐसी लड़की की जिसके ऊपर इतना बड़ा गम गुजरा, उसको 2-4 हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद भी किसी और से ब्याह दिया जाए, तब क्या होगा कि वो अभी तक पिछले गम से नहीं निकली होगी, उसका दिल दिमाग सब कुछ पीछे होगा और वो रह किसी और के साथ रही होगी। तो उस मर्द के साथ भी जाती है और खुद इस औरत के साथ भी जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हिकमत वाला है, उसके हर फैसले में विजडम है। और इसमें मजीद गौर व फिक्र किया जाए तो और भी ज्यादा बातें सामने आ सकती हैं कि वाई 4 months and 10 days ऑल्सो, नॉट ओनली 4 months, क्योंकि बाकी जगहों पर जो इद्दत है वो तो सीधी सीधी है, 3 महीने और बाज़ वक़्त 1 महीना और 2 महीने मुख्तलिफ केसेस में, जैसे लॉन्डी की इद्दत जो है। तो इसमें भी हिकमत है। बात चीज़ें हमें नहीं मालूम होती पूरी डेप्थ में, लेकिन अल्लाह हमसे ज़्यादा जानता है। जैसे कल भी हमने पढ़ा कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। फिर इसी तरह ये होता है कि शौहर के फौत होने के बाद अमूमन औरतों पे जो बोझ पड़ते हैं उनमें से एक मादी बोझ भी होता है। मतलब शौहर का बिजनेस था या उसकी जॉब थी, तो आपको मालूम है कि वो सारे फाइनेंशियल मैटर्स को दुरुस्त करना वो किस पे आ जाता है। वो भी अमूमन अगर बच्चे बड़े ना हो तो सब कुछ औरत ही को देखना पड़ जाता है। अब कहाँ क्या बिजनेस है, प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट में क्या है, उसको ट्रांसफर कराना और बहुत से मामले तय करना। हो सकता है शौहर पे वो कर्जा हो कोई, उसकी अदायगी, क्योंकि शौहर के मामलात को एक बीवी से ज्यादा कौन जानता है और कौन समझता है। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना भी तो अब होगा ना। फिर उसकी विरासत की तकसीम, इन सारे मामलात के लिए भी वक्त चाहिए होता है। यानी इंसान एक फरीजे को पूरी तरह निभाए और उसके बाद किसी और जिम्मेदारी को उठाए, ना कि उसको ऐन रास्ते में बीच में छोड़ के कहीं और चल दे। तो इस दौरान न सिर्फ ये कि निकाह से रोका गया है, बल्कि ज़ेब ज़ीनत से भी रोका गया है। यानी औरत ज़ेब ज़ीनत इख्तियार न करे, मेकअप वगैरह नहीं करे, अच्छे कपड़े नहीं पहने, सादा लिबास पहने। फिर इसी तरह यह है कि ज़ेवर और खुशबू के अलावा गुस्ल और कंघी वगैरह कर सकती है, उसमें एक मुनासिब मारूफ तरीके से रहने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा जीनत जो एक औरत अपने शौहर के लिए करती है उससे रोका गया। इससे ये भी पता चलता है कि औरत को जीनत करनी चाहिए, और किसके लिए करनी चाहिए? शौहर के लिए। जब शौहर गया तो जीनत से रोका गया है। फिर इसी तरह यह है कि उस घर से ना निकले जिसमें वो शौहर के साथ रहती थी। अच्छा, बाज लोग इसको एक पाबंदी समझते हैं कि ये क्या कि शौहर तो चला गया, वो औरत क्यों वहां बाउंड हो जाए। बात बाउंड होने की नहीं, बात यह है कि जिस घर में एक औरत ने अपने शौहर के साथ कई साल गुजारे होते हैं, उसके कोने कोने से उसकी यादें वाबिस्ता होती हैं बाज़ औक़ात। अब एक चेंज तो एक इंसान के जाने से हुआ, और दूसरे चेंजेस के उसकी सारी चीजें, उसका घर में देखें क्या कुछ होता है, उसका बेडरूम है, उसका बिस्तर है, उसकी और मुख्तलिफ चीजें हैं जरूरत की। अब अगर औरत की कहा जाए कि भाई बीबी तुम्हारा शौहर तो गया, अब जाओ तुम फौरन माँ बाप के घर चली जाओ, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसके इस हक को भी प्रोटेक्ट किया कि नहीं, 4 महीने 10 दिन औरत उसी घर में रहेगी, वो वहां से नहीं निकलेगी। इसमें फिर यह भी आता है कि क्या बिल्कुल ही नहीं निकलेगी या किसी जरूरत के तहत निकल सकती है। तो सही अहादीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतों को ज़रूरियात के लिए निकलने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके लिए भी पसंदीदा क्या कि रात फिर वो उसी घर में गुजारे। मसलन ज़रूरियात में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ज़रूरियात में जैसे डॉक्टर के पास जाना है, या ये कि बैंक अकाउंट वगैरह की लुक आफ्टर करना है, या बाज़ वक़्त अदालत के कुछ मामलात ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें उसको बहरहाल खुद ही पेश होना होता है। फिर इसी तरह अगर बच्चे छोटे हैं और कोई और खरीदो फरोख्त करने वाला और ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदने वाला नहीं है, तो उनके खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी निकल सकती है। इस तरह से बच्चों को स्कूल छोड़ना या लेना, अगर कोई और हेल्प नहीं तो वो ये काम भी कर सकती। फिर
اگر کوئی جاب کرتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو بیوہ ہونے کے بینیفٹس ملتے ہیں تو وہ جاب نہ کرے، کیونکہ جیسے اسلامی ملکوں میں تو یہ ہے کہ اگر ایک عورت جاب کرتی ہے اور شوہر فوت ہو جائے تو فل پیمنٹ کے ساتھ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی تنخواہ بلکہ شوہر کی بھی بعضوں کا تنخواہ جو ہے 4 مہینے 10 دن تک جاری رکھی جاتی ہے، اور ایسی صورت میں عورت کو پھر جاب کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیمار تھا، اس کی بھی کوئی جاب نہیں تھی اور یہ گھر کا کچھ کام چلا رہی تھی اپنی جاب سے ہی، کسی کام کاروبار سے، تو اس صورت میں ضرورتاً پھر اگر کوئی اور لک آفٹر کرنے والے، نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی اور دے رہا ہے، تو بھوکے تو نہیں مر سکتے، پھر اس صورت میں حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی تو جانے کی اجازت دی۔ لیکن ایک اور حالت میں ایک عورت نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد میکے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم اسی گھر میں رہو جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات ہوئی، یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا درس و تدریس کے لیے کہ اگر وہ کچھ پڑھ رہی ہے، مثلا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے امتحان ہے یا اس کے آخری سمسٹر ہے یا کچھ ہے، تو وہ تعلیم چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائے گی، وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اس کو بٹھا دینے میں اس عورت کو مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ if she is teaching تو اس صورت میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نقصان ہے، لوگ اس کے خیر سے محروم ہو جائیں گے، تو اس صورت میں وہ تدریس بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ میرے اپنے ذاتی خیالات نہیں ہیں، یہ میں مختلف علماء کی آراء کو پڑھنے کے بعد اور ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدت صرف جوان کسی لڑکی کے لیے یا کسی خاص عمر کی خواتین کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، چاہے کوئی نابالغ ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا کوئی بوڑھی ہے یا جوان ہے، سب کے لیے۔ ہاں، سوائے حمل والیوں کے کہ اگر بچے کی ڈلیوری جلدی ہو جاتی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی، اور اگر ڈلیوری مثلا 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کی عدت جاری رہے گی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک کے لیے ہے۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا نا، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو روک کے رکھے، اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کے اندر شادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو، تنہا رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے، اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے، اور اسے اسلام نے معیوب نہیں قرار دیا۔ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت کا یہ وقت کمپلیٹ ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کس پر؟ عورت کے جو ولی ہیں، جیسے باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا اور مرد ہیں، فی ما فعلنا، اس معاملے میں جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی ایک کنواری لڑکی کی نسبت ایک بیوہ عورت کے پاس نسبتاً اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کنواری لڑکی ہے وہ پوری کی پوری والدین یا ان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی، اور اس کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ایک عورت جو میچور ہے اور اس کی شادی ہو چکی اور بچے بھی ہیں، اور اس سے بہت سے ڈیسیژن اپنے بچوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کے لینے ہیں یا اپنے کچھ فائدوں کو سامنے رکھ کے لینے ہیں، اور اس کے معاملے میں کوئی دوسرا رشتہ دار جو اس کو وہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا جتنا اسے خود ہو سکتا ہے، تو اس لیے کہا کہ پھر وہ اپنے معاملے میں جو فیصلہ خود کرے، لیکن بالمعروف، معروف طریقے سے ہو، تو اولیاء کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کس پر ہے؟ اگر عورت خود معروف طریقے سے کام کرنے کی بجائے منکر طریقے سے کوئی کام کرے، یعنی کوئی غلط طریقہ استعمال کرے، غلط راہ اختیار کرے، حرام کے راستے سے کوئی کام کرے، لیکن بیسیکلی وہ اپنی خود ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اصل میں یہاں تھوڑا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں صرف احکامات نہیں دیے جا رہے، بلکہ دور جاہلیت کی کچھ ظالمانہ رسموں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مثلا دور جاہلیت میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، کہ 1 سال تک وہ نہ گھر سے نکلے گی، نہ زیب و زینت اختیار کرے گی، حتیٰ کہ اس کو نہانے، کپڑے بدلنے، کنگھی کرنے
اور ان چیزوں سے بھی روکا جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بالکل مزریبل ہو جاتی تھی، بالکل جانوروں والی حالت کے، وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی، غلاظت دور نہیں کر سکتی، اور جب سال گزرتا تھا تو جب وہ ایک طرح سے اس کی جان چھوٹتی تھی، اور اس کے بعد بھی لوگ اس عورت کو دوسرے مال کی طرح وراثت کا مال سمجھ لیتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَرِثُ النِّسَاءَ، تم عورتوں کے وارث مت بن بیٹھو، کرہا، وہ ناپسند کرتی. دیکھیے کہ یہاں یہ عورت کو ایک طرح سے آزادی دی جا رہی ہے کہ لیٹ ہر ڈیسائیڈ فار ہر سیلف کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے. کیونکہ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کے لیے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اسلام نے آ کے اس کو آزادی دی ہے. اب ان کا کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے تمہارا شوہر نہیں رہا، پہلے تو شوہر ایک مالک، اب کئی مالک ہو گئے. باپ ایک حکم دے رہا ہے، بھائی کچھ اور پسند فرما رہا ہے، دیور جو ہے وہ کوئی اور خود شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور بعض اوقات زبردستی اس سے نکاح کر لیا جاتا جبکہ وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہوتی تھی. یا بعض اوقات جیسے کسی کے حصے میں مال آیا تو کسی کے حصے میں اس کو مال کی طرح یا ایک غلام کی طرح دے دیا جاتا تھا. تو اسلام نے ان ساری ظالمانہ چیزوں پہ پابندی لگائی، اور یہاں پر نمبر 1 طلاق کی عدت کی مدت مقرر کی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو سیکیورٹی دی اور انڈیپینڈنس دی کہ وہ اپنے بارے میں خود بھی سوچ لیں. اور یہاں تک کہ اگر وہ شادی نہیں بھی کرنا چاہتے تو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور عورت سمجھتی ہے کہ باپ گیا اور میں بھی اگر کہیں چلی جاؤں تو ان یتیموں کو کون سنبھالے گا، تو سیکریفائس کرنا چاہتی ہے کسی وجہ سے، تو دوسرے لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں، تو اس سے بھی روکا گیا کہ فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ بعض کلچرز آج بھی ایسے ہیں کہ جس میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا، کہتے ساتھ ہی تم بھی جل جاؤ، تمہارا بھی خاتمہ ہو گیا. تو اسی طرح ہر کلچر میں مختلف طرح کی عورت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے اور ناحق اور ناروا پابندیاں عائد کرنے کی چیزیں موجود ہیں، اور بعض اوقات دین کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں. اب عورت بیوہ ہے، اس کی دوسری شادی ہوگی، کیونکہ اسلام میں بیوہ عورت سے شادی کرنے کو معیوب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یتیموں کا خیال رکھنا، اس عورت کے جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے آنا شادی کے بعد اور ان کا خیال رکھنا، اس کو بھی ہائیلی اپریشیٹ کیا گیا. مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہو. تو عربوں کے ہاں ویسے بھی دوسری شادی یا بیوہ عورت سے شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور اسلامی لحاظ سے بھی اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. ہاں کچھ پابندیاں لگائی گئیں کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، عدت گزرے گی تو ہی نکاح ہو سکتا ہے. ہاں نکاح کے علاوہ گول مول طریقے سے بات کنوے کی جا سکتی ہے. مثلا اگر ایک عورت بیوہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے 3-4 لوگوں کی خواہش ہو کہ اس سے شادی کی جائے، تو اگر کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہے کسی طریقے سے یا خود دینا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، اس معاملے میں کہ جو تم اشارے کنایے سے بات کرو عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں. یعنی یہاں مراد کون سی عورتیں؟ بیوہ عورتیں یا ایون طلاق یافتہ جو ہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو. کیونکہ عام طور پر جب کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، مثلا کوئی ایسی خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق یافتہ یا بیوہ ہے، تو بہرحال لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، شادی کا پیغام بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں، بالکل فطری ضرورت ہے اور فطری بات ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کہ تم نے ایک عورت کے بارے میں سوچا کیوں. اس سوچ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور صرف سوچ نہیں بلکہ تم کسی طرح سے اپنا میسج بھی کنوے کر سکتے ہو، اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں. علم اللہ، اللہ کو پتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب ان کا ذکر کرو گے. اللہ کو پتا ہے کہ بالکل فطری اور نیچرل چیز ہے کہ ایسی عورت کے بارے میں بات ہوگی، اس سے شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا. تم اپنی رغبت اور اپنی خواہش کا اظہار کرو گے، تو ایسی خواہش کا اظہار کوئی جرم نہیں،
کوئی گناہ نہیں. اور ذکر جیسے پہلے بھی بنی اسرائیل کے ذکر میں ذکر آ چکا ہے، ایک تو ہے دل میں یاد کرنا اور دوسرا ہے زبان سے کسی چیز کا اظہار کرنا. تو دونوں پر ہی کوئی پکڑ نہیں کہ اگر کوئی دل میں سوچے یا یہ کہ بول کر بات کر لے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ایسا کرو گے، تم اپنی رغبت کا اظہار کرو گے. ولیکن لیکن لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ نہ کرو سرن چھپ کے. یعنی ذکر کرنا اور خیال آنا کوئی برائی نہیں، لیکن اب خفیہ دوستی کا سلسلہ بڑھا لینا یا پھر یہ کہ ان سے چپکے سے پکا وعدہ کر لینا کہ بس جو ہی تم عدت سے فارغ ہوئی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، تو یہ درست نہیں. کیوں؟ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ عورت کی عدت میں خلل آئے گا اور وہ مینٹلی اور ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ پچھلے شوہر کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات پختہ طریقے سے کرے کہ تم ہل نہیں سکتی، بس تم پابند ہو اس چیز کی، تو یہ درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اتنی پکی بات کوئی عملی شکل نہ اختیار کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران نکاح کر بیٹھو. آپ نے کئی دفعہ ایسے واقعات سنے بھی ہوں گے کہ بعض لوگ لا علمی یا جہالت میں یا پھر محض جذبات میں آ کر عدت میں نکاح تک کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی. مثلا ایک مرد نے ایک عورت سے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور پکا وعدہ. جو عدت ختم ہوئی اس نے کہا جی نہیں اب تو میں نہیں کرتا. تو پھر آپ دیکھیں کہ عورت ایک غیر ضروری امید لگا کے بیٹھ جائے گی، اور پھر اس کی امید جو ہے وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے صدمے پر صدمہ ہو جائے گا. کہا کہ چپکے اور چھپ کے ایسے کام مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے کنوے کرو، مگر غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، یعنی کہ میرج کانٹریکٹ جو ہے وہ نہیں تم کر سکتے اس دوران. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے عدت اپنی میعاد کو، اپنے اینڈ کو. کیونکہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے نا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کی گنتی کرو، شمار کرو. تو جب وہ پرسکرائب ٹائم گزر جائے تو ہاں پھر تم کانٹریکٹ کر سکتے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے. اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے. فاحذروہ، بس اس سے ڈرو. تمہارے دلوں میں جو بھی وسوسے آتے ہیں، یا کسی کے خلاف کوئی بدگمانی آتی ہے، یا تم دل میں کوئی گرج پال کے رکھ لیتے ہو، تو یہ سب اس کو پتہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں برحق سوچ رہے ہو یا ناحق سوچ رہے ہو. لہٰذا اس سے ڈرو. کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر کرو. سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں. اس کے لیے ہمارے دلوں کا حال ایسی ہے جیسے کوئی ظاہر لکھی ہوئی کتاب. جیسے ہم یہ کتاب سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہمارے دل بھی کیا ہے، کھلی کتاب کی طرح. جو کچھ اس میں سے گزرتا ہے، جو بھی ریل چل رہی ہے، سب اس کو پتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، تاکہ شاید ہم خود بھی سوچ کے بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا. تو اس صورت میں کیا ہے، انسان برے گمان سے بچے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. سوچ میں بھی خدا کا خوف. اب آپ دیکھیے کہ کیا دنیا کا کوئی اخلاقی اور تربیتی نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی اتنی اصلاح کرے. عام طور پر پرسنالٹی گرومنگ اور کیریکٹر بلڈنگ اور یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو کہاں تک بس ان کی پہنچ جاتی. بیٹھو گے کیسے، دیکھو گے کیسے، حرکتیں کیسی کرو گے، چلو گے کیسے، بس یہی تک، ظاہر ظاہر ظاہر. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے اندر بھی دیکھتا ہے، اس سے ڈرو.
لہذا اپنے اندر اور اپنے دل پر بھی خود چیک رکھو، اور وہ چیک ہم خود ہی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح بھی خود ہی کرنی ہے ہم کو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بعض اوقات شیطان جن اور بعض اوقات شیاطین انس دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور بدگمان کرتے رہتے ہیں انسانوں کے خلاف۔ ایسی صورت میں انسان صرف اپنی ہی سوچ کو درست نہ سمجھے، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی معلوم کرے، اور اس معاملے میں احتیاط برتے، اللہ سے ڈرے کہ وہ اس پر بھی پوچھ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ آتا نا سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا ان کو چھپا کر رکھو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ کون سے؟ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی، کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی چیز کو الٹا مطلب دینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے۔ اب اس میں ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ آ ہی جاتے ہیں، تو جب تک انسان ان کو بولنا نہ شروع کرے، یعنی خیال اگر خیال کی حد تک ہے تو پھر پکڑ نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا، اب آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اب وہ بار بار آئے چلے جا رہا ہے، پھر آپ اسے نکالتے پھر آ جاتے، پھر وہ ایک جنگ جاری رہتی ہے اندر۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دل صاف ہو جائے، نہیں ہو رہا، تھوڑا وقت لگے گا، ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا اور بات درست سمجھ آ جائے گی، کسی بھی چیز کی حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن غلطی اس وقت ہوتی جب انسان اس بدگمانی کو کسی تھرڈ پرسن irrelevant شخص کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ غیبت بن جاتی ہے، اور یہ غیبت فتنہ فساد پیدا کرتی ہے۔ مثلا آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک گزرا، اب آپ کے دل میں ایک کربل مچی ہوئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے تو ڈرتے ہیں جس کے متعلق بات ہے، تب دائیں بائیں آپ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ صرف آپ کا ہی نہیں، اوروں کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں کئی قسم کے فتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی درجے پہ چیک رکھا کہ دیکھو، ہوشیار رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی تسلی بھی دلا دی گئی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حلیم ہے، کہ بعض چیزیں بہت ہی غلط ہوتی اور اللہ چاہے تو اسی وقت پکڑ لے۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ بچے، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے، لوگوں کے غلط خیالات کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو، کس چیز کا؟ اللہ کی صفات کا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ کے ناموں میں ایک نام ذاتی اور باقی کیا ہے؟ صفاتی، اس کی صفات ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، کس بات کو جان لو؟ اس کی ان صفات کو جان لو۔ غفور ہونے کا مطلب جانو، حلیم ہے تو اس کا مطلب جانو، اور اسی طرح اور صفات بھی، کیونکہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پتہ ہوں گی ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں تو ہمارا اللہ سے معاملہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر ہم غفور کا معنی ہی غلط سمجھ رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ غفور الرحیم کا ایک خود ساختہ مطلب بنائے ہوئے ہیں، حلیم کا مطلب ہی نہیں ہمیں آتا ہے، اور اسی طرح باقی صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو نہیں سکتا۔ تو اس پر ایک کیسٹ ہے اللہ کی خوبصورت نام، اس میں ناموں کی وضاحت کی گئی ہے، یا کوئی اچھی کتاب لے لیں جس میں اسماء الحسنہ کی وضاحت ہے، اور بہت سے اسماء الحسنہ ایسے ہیں جو
قرآن مجید میں ہم اگر وہ اس لسٹ میں نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ تعداد زیادہ ہے. بہرحال جتنے تو قرآن مجید میں آ رہے ہیں ان کو تو آپ ساتھ ساتھ جانتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ان سب کے کم از کم میننگ آپ کو ضرور آتے ہوں، اور پھر میننگ سے تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی آپ کو پتا ہو کہ ہمارا رب کون ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی کیا کیا صفات ہیں. اور ان صفات پر غور کرنے سے اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ جتنا جتنا آپ کسی کو جانتے جاتے ہیں اتنی اتنی آپ کو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر اللہ کو آپ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی کیا ہوگا؟ سطحی ہوگا، ظاہری ہوگا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا. تو اللہ کی پہچان ضروری ہے. تو وَاعْلَمُوا، جانو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے. تو خلاصہ آیت کا کیا ہے کہ دوران عدت عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نہ نکاح کا پکا وعدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے بات پکی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح؟ بہت کلیئر لفظوں میں نہیں، اشارتاً، تعریضاً. کیا حرام ہے؟ تصریح حرام ہے. تصریح صاد را حا سے ہے، تصریح. اچھا، اب ایک صورت یہ ہے، اصل میں یہ سوال ایک دفعہ مجھ سے آیا تھا کہ کسی نے بیوہ عورت سے عدت میں نکاح کر لیا. اب پتہ نہیں تھا شاید یا کیا وجہ ہوئی یا کوئی بھول ہوئی تو مشکل پیش آئی. تو وہ مجھ سے انہوں نے کویشچن کیا کہ اب کیا کریں، اب ہو گیا. تو اس پر پھر میں نے مزید جاننے کی کوشش کی کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نکاح قائم ہی نہیں ہوتا، وہ باطل ہوگا. ٹھیک ہے، معاملہ عدالت میں جائے گا، فوراً الگ کر دیا جائے گا. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر ہی نہیں سکتے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح ہی نہیں ہے، اسے نکاح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس اللہ نے قائم کی اور ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.